बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज ही हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट गुलशेर मरी साहब, जो कि स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से प्रैक्टिस करते हैं। कराची में रिसेंटली इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और प्रीवियस इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते थे। मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी लिखते आ रहे हैं। तो सर से हम बात करेंगे जर्नल एडवोकेसी और टैक्सेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सर। सो मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। सर, हम जैसे है हमारे स्ट्रगल वॉइस, तो इंट्रो से हम शुरू करते हैं। Sir, I do belong to district Musharraf. Then I did my early education in my hometown Musharraf, and after graduation then I moved to Islamabad. I did my masters there. Also did my MPhil in English from ARUNC. Then I did my law from University of Sindh. And started practice since 2018 in Islamabad with a prominent tax and corporate firm, namely MPLA, Murtada Pirzada Law Associate जी इस्लामाबाद में है। हमारे सीनियर थे पिरज़ादा साहब। I worked with him for 4 years. Later on I worked with Raja Alim Khan Abbasi. He's an advocate Supreme Court in Islamabad. He works in Islamabad. उसके बाद हमने 2024 में अपनी इंडिपेंडेंट काम शुरू किया। अभी यहाँ पे कराची में एंड आई डू आल्सो वर्क विद नसरुल्लाह कुरैसा, फार्मर जज हैं, एंड आई डू आल्सो आई कंटिन्यू माय ओन प्रैक्टिस एज वेल हियर। पर्टिकुलरली आई डील विद टैक्स, सिविल एंड कमर्शियल लिटिगेशन। सर, आपका ताल्लुक जो है सिंध से है और आपने एजुकेशन भी सिंध से ही हासिल की है, तो आपका ये ख्याल इस्लामाबाद जाने का कि वहाँ पर जाके प्रैक्टिस की जाए, ये कहाँ से है? हाँ, that's very interesting question. Basically, I left my home for CSS journey. Yes, in 2012 I went to Lahore. मैंने वहाँ तैयारी की दोस्तों के साथ। फिर वहाँ से जब हम गए तो फिर हमने सोचा थोड़ा आगे चले जाते हैं। फिर वहाँ से मैंने फ़ैसला किया कि जब हम 2013 का अटैम्प्ट देंगे CSS का, तो उसके बाद हम मास्टर्स इन इंग्लिश करने के लिए हम इस्लामाबाद चले गए। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमें कुछ अच्छे दोस्त मिल गए। सो ड्यूरिंग मास्टर्स आई स्टार्टेड टीचिंग ओवर देयर। तो हम पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, बस वहाँ काफ़ी टाइम के लिए दिल लगा रहा। फिर 2019 में मेरा लास्ट अटैम्प्ट था CSS का। फिर वो मैंने देने के बाद फ़ौरन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रैक्टिस। अच्छा, आपका जो इनिशियल पीरियड था एडवोकेसी का, वो हर एडवोकेट्स के लिए मुश्किल होता है, तो आपने वो इनिशियल टाइम जो है इस्लामाबाद में गुजारा, तो वहाँ पे आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ या फिर डिफ़िकल्टीज़ कौन-कौन सी पेश आईं? हाँ, बेसिकली दैट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर दोज हु स्टार्ट एंड एवरीवन स्टार्ट्स विद। बट मेरी आप ये कहें कि गुडनेस वाज दैट आई मैं किसी फर्म में मुझे एज अ जॉब मिल गई एसोसिएट। तो दे यूज़ टू पे मी 20K प्लस। और शाम को जब 2 घंटे में फिर अपने सीनियर से छुट्टी लेता था, और मैं वहाँ पे एक एकेडमी थी, अल-मुस्तफ़ा एकेडमी, वहाँ पे A और O लेवल के बच्चों को पढ़ाने जाता था। तो वहाँ से भी मेरा को 30K हो जाता। फिर मैं वहाँ से वापस आके शाम को सर के साथ जो है ना, जो असाइनमेंट होती थी, कोई CP तैयार करनी है, रिसर्च करनी है, ट्रिब्यूनल में पेश होना है, फिर रात को 9-10 हो जाती थी। मगर होता ये था कि विद द लैप्स ऑफ टाइम वो 20K से चल के मेरी 60K 70K तक चली गई विद इन 2 years. So exactly, you are right. Indeed, there are challenges, but I do understand challenges comes to touch you to dig out your origin person that resides within you. कि आप अगर चैलेंज आता है और आप समझते हैं कि ये चैलेंज जो है बस इससे हम आगे नहीं जा सकते, जो चैलेंज से टकरा के पीछे चले गए वो फिर वापस नहीं आते। जो टकरा के खड़े रहे और चल पड़े, वो फिर उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
अच्छा, इस्लाम आबाद की प्रैक्टिस और कराची की प्रैक्टिस, इनमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आता कोई डिफरेंस नहीं है, ला एक ही है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप कानून को किस तरह समझते हैं, कानून को किस तरह पढ़ते हैं। प्रॉब्लम जो बेसिकली इशू ये है कि हमारे यहाँ एक फुकदान है कि हम जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है, एक तो हम उस इशू की रिलेवेंसी का हमें इशू का रिलेवेंसी का जब पता नहीं है आपको, तो आप एग्जैक्ट फैक्ट उससे नहीं ले पाते। देखें, एडवोकेसी एक किताब है, अभी ए कॉम्पिटेंट लायर रिटन बाय एस.एम. ज़फ़र। वो जो दैट बुक स्टैंड्स ऑन 3 प्रिंसिपल्स। वो कहते हैं कि दाई नो द फैक्ट्स, दाई नो द लॉ ऑफ द केस, लाई नो द नेचर ऑफ जज। अब देखें, इस्लामाबाद हो, आपका लाहौर हो, मैंने लाहौर में भी काम किया, ठीक है, और इवन आपका कराची हो, हैदराबाद हो, ला तो एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ला इज़ वन, ठीक है। और आपकी कोर्ट्स का बिहेवियर भी आप कह सकते हैं कि सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये आता है, डिफरेंस कोई भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, अगर आप क्लाइंट को सही टाइम देते हैं, क्लाइंट को सुनना बहुत, जब तक, क्योंकि इशू इज़ नॉट योर्स, फैक्ट्स आर नॉट योर्स, ठीक है। तो आपने वो फैक्ट्स जो हैं वो क्लाइंट से लेने हैं। जब क्लाइंट को आप टाइम देंगे, फैक्ट्स आप सुन लेंगे, तो आपको इशू समझ आ जाएगा। जब आपको इशू समझ आ जाएगा तो आप रेलेवेंट इशू को अपने जहन में रखे रिसर्च करेंगे। जो यहाँ पे थ्रू आउट कंट्री ये प्रॉब्लम है, हमारे सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि 15 से 10% एडवोकेट्स हैं इस पाकिस्तान में जो रिसर्च पे बिलीव करते हैं। अच्छा, फिर रिसर्च करना कैसे है? कुछ लोग क्या करते हैं, अपना सूट हो, पिटिशन हो, या आपकी अपील हो, या आपकी सीपी हो, वो फाइल करके बाद में रिसर्च करते हैं। रिसर्च पहले करनी चाहिए। जब आप पहले रिसर्च करते हैं तो आपका विजन ब्रॉडन हो जाता है, आपको और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। आपको ये भी पता चलता है कि द इशू इज़ इन माई हैंड, उसके अगेंस्ट क्या है, उसके फेवर में क्या है। जब आई डू एडवाइस मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ लिखनी, इवन सिंगल एप्लीकेशन लिखनी, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें, उसके रेलिवेंट लॉज को देख रहे हैं कि प्रोविंशियल लॉज में फॉल कर रहे हैं, ये इशू है, इसमें फेडरल स्टैट्यूट अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इंटरनेशनल कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल है जो से लिंक करती है, ये इस रिलेटेड को सिग्नेटरी कहीं कन्वेंशन मौजूद है। तो ये डिफरेंस कोई भी नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेम है। हम वही लोग हैं, इस्लामाबाद जाके पेश होते हैं, वही लोग हैं कराची पेश होते हैं, ठीक है, वही लाहौर जाके पेश होते हैं। ये एक्सक्यूज़ होते हैं, वहाँ की प्रैक्टिस ये है, वहाँ की प्रैक्टिस, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे लोग मिलके फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, ये सारे वो क्लब, सारे कंट्रीज। हाँ, अच्छा, आपने इनिशियल प्रैक्टिस जो है सिंध से बाहर की, तो हमारे यहाँ सिंध में, हाँ, सिंध में मशहूर है कि हमारी जो फैमिली है, अगर किसी और शहर में एक बच्चा चला जाए, यहाँ पे आप तो दूसरे सूबे में चले गए, तो कहते हैं कि परदेश में चला गया। तो वो नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं और डीमोटिवेशन होती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में एक तो क्लाइंटेज कम होती है और जो है पेमेंट कम आती है। इस हवाले से एडवोकेट्स काफ़ी सारे स्किप कर जाते हैं। अब आपके ना यहाँ 2 सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल आपका ये है कि आप एक सूबे में रहते थे और आपने एक दूसरी जगह जाके प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो वहाँ आपकी फीलिंग क्या थी घर से दूर प्रैक्टिस करने की। दूसरा सवाल आपका ये है कि कुछ लोग अर्ली आते हैं और उनको कुछ इश्यूज सामने आते हैं, प्रैक्टिस छोड़ जाते हैं। एम आई राइट? लेट मी एड्रेस योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं कभी मुझे फील नहीं आया कि मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ तो घर से दूर हूँ, मुझे कभी फील नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि हम बेसिकली नेल्सन मंडेला की किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जब वो दूसरी शादी करते हैं तो उनके जो फादर इन लॉ होते हैं वो अपनी बेटी को कहते हैं कि बी केयरफुल, यू आर गोइंग टू मैरी ए पर्सन हु हैड बीन ऑलरेडी मैरिड विद ए स्ट्रगल। जिस बंदे से आपकी शादी हो रही है उसकी शादी पहले ही जदोजहद से हुई है,
تو وی آر بارن ٹو فائٹ, وی آر بارن ٹو ہیو اے اسٹرگل ان لائف. ہمیں کبھی بھی فیل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ہمارے لیے سارا ملک پاکستان ہے, دیٹس اوور ہوم ٹاؤن, یہ ہمارا بلوڈ کنٹری ہے. ہم وزیرستان میں بیٹھے رہیں گے. میں پشاور بھی پریکٹس کی ہے, میں نے الیکشن پٹیشن میں پشاور بھی پیش ہوتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ثوابی بھی جاتے رہے ہم. گجرانوالہ میں نے ایک کام کیا ہے جہاں جاتے تھے, ہمارے دوست ہیں سید اسد عباس نقوی صاحب, ان کا ایک مرڈر ٹرائل ان کو ملا تو ہم اسلام آباد سے جاتے تھے, سیالکوٹ بھی گئے ہم. تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو. بیسیکلی 2001 سے پہلے یہ چیز ہوتی تھی. 2001 کے بعد کیا ہوا کہ ماڈرنائزیشن, میڈیا, یہ چیزیں آ گئی, تو کافی ہمارے انٹیریئر سندھ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے ہیں کیپیٹل اور اس میں لاہور میں CSS کی پریپریشن کریں. جب وہ پریپریشن کے دوران جب وہ اپنا ایک ہوم ٹاؤن چھوڑ کے دوسری سوسائٹیز میں جب جا کے بیٹھے, گپ شپ ہوئی, کیونکہ لاہور میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو پورا 1.5-2 سال وہاں گزارے ہیں اور 15 سال اسلام آباد میں گزارے ہیں. وہاں پہ آپ کو گلگت کے لوگ ملتے ہیں, آپ کو کوئٹہ کے لوگ ملتے ہیں, آپ کو ہزارہ کے لوگ ملتے ہیں, آپ کو اسکردو کے لوگ ملتے ہیں. اینڈ ویری ویری بیوٹیفل پیپل, ویری لونگ پیپل, یو ہیو اے ڈائیورسفائڈ ایکسپیرئنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ون مسٹ ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ آف اسٹیشن فار 2 years, پتہ چلے کہ آپ دوسری کمیونٹی میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں. اور جو آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ یہ سندھی, مہاجر, پنجابی, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دس از یہ ایک بریکنگ گلاس ہے جو کرنا ہے آپ نے, باقی ایوری تھنگ از فائن. پیپل بائی نیچر ایز اے ہیومن دے آر ویری لولی. تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا. اب سیکنڈ کوشچن آپ کا یہ ہے کہ اسٹارٹ میں لوگ آ کے پریکٹس شروع کرتے ہیں اور 1-2-3 ماہ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک تو پہلے آپ کو یہ بتایا, میں فرسٹ جنریشن لایا, ٹھیک ہے. مائی فادر, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, ہی واز جسٹ, آپ چھوٹے قسم کے ایک لینڈ لارڈ تھے, اپنی زمینیں وغیرہ دیکھتے تھے. تو ہم پڑھے, پھر محنت کی. تو جب آپ ایک پروفیشن میں جاتے ہیں نا, وکالت کا پرابلم ہے. ایک وکالت کا پرابلم یہ ہے کہ یو نیڈ موٹیویشن آن ڈیلی بیسس. ڈیلی بیس پہ موٹیویشن چاہیے, کیونکہ سیلری تو ہے نہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ کو, اچھا یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا. تو جب آپ کی اس پروفیشن میں وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے جو کمیٹڈ ہو, ہائیلی موٹیویٹڈ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ سینئر کا ملنا آج کل یہ سمجھو کہ ایسے ہے کہ مال غنیمت کے برابر, اگر سینئر صحیح مل جائے. میری آئی ایم لکی ان دس رسپیکٹ کہ مجھے جو سینئر ملا, اینڈ ہی واز دا ریزائن ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس, سپریم کورٹ کے لائر تھے جب میں ان کو جوائن کیا. تو آپ ڈو یو بلیو کہ پیرزادہ صاحب نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے سو ڈرافٹ کرنا سکھایا, ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں قانون پڑھنا سکھایا. تو میں جو کچھ بھی آج ہوں سید مرزا علی پیرزادہ کی وجہ سے ہوں. پھر میں نے جب راجہ علی عباسی کے ساتھ کام کیا, انہوں نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا, کام دیا. سب سے بڑی بات ٹرسٹ کیا ہم پہ. ابھی میں کراچی میں سر نصر اللہ قریشی صاحب کے پاس ہوں, مجھے بڑے بڑے کیسز دے دیتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور بہت موسٹ آف ٹائم ہم کافی چیزوں پہ ڈس ایگری بھی ہو جاتے ہیں. دیٹس اے بیوٹی آف لا. تو میری آگے یہ کہیں کہ یہ اللہ کے کرم سے, ایک اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ مجھے استاد اچھے ملے, بہت اچھے استاد ملے. پھر میرا ایک یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں اور ایڈوائز بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ینگسٹرس ہیں جو ابھی آ رہے ہیں, سینئرس کی رسپیکٹ کریں. آپ سینئرس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا استاد ہے نہیں ہے, جو پروفیشن میں آپ کا سینئر, اس کی رسپیکٹ کریں. کیونکہ جب آپ کورٹ جاتے ہیں, آپ اس نیت سے نہ جائیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے. آپ جاتے اس نیت سے کہ مجھے فیس لینی ہے, میں نے پیسے کمانے. نہیں, ایڈوکیسی میں ایسا اسٹارٹ میں کچھ بھی نہیں. آپ نے 4 سے 5 سال اس طرح لگانے ہیں کہ صرف آپ کو پاکٹ چلے. پاکٹ کیسے رہنا, یہ نہیں کہ مطلب 40,000 ڈیلی جیب میں آئیں گے, مطلب سروائیول چلے. آپ کو لگے کہ مجھے صرف 500-400 کے ایوریج میں اگر میرا منتھلی کہیں سے مینیج ہو رہا ہے, مطلب پر ڈے کے حساب سے آپ کا خرچہ 500 سے 1000 ہے, تو آپ مینیج کر کے 30-40 ہزار منتھلی کہیں سے کر رہے ہیں, اتنا سوچیں. اچھا زیادہ سوچیں گے تو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سیشن میں, تو میں کہتا ہوں کانکویسٹ آف ہیپینس کتاب ہے برٹرینڈ رسل کی, پڑھ لیں.
وہ بتاتا ہے کہ زیادہ سوچیں گے تو مسئلہ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. تو ابھی جو جلدی چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بدقسمتی سے ہے کہ استاد کا تھوڑا فقدان ہے, اچھے لوگ شارٹیج ہے ابھی. اگر مل بھی جاتا ہے تو ہمارے جو ینگسٹرس آ رہے ہیں ابھی لاسٹ اسٹوڈنٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ قانون انگریزی ہے, اگر انگریزی ہمیں آتی ہے تو بس ہو جائے گا. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. انگریزی آپ کو اچھی آتی ہے, سندھی آپ کو اچھی آتی ہے, عربی آپ کو اچھی آتی ہے, اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے. قانون ایک لیگل وزڈم کا نام ہے. آپ کو لا ڈگری کرنے سے آپ وکیل نہیں ہوتے, آپ کی سوچ وکیلوں والی ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ سوال ہے کہ سوچ کیسے بنے گی؟ پڑھنے سے بنے گی. آپ ججمنٹس پڑھیں. میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب پیر زیادہ صاحب کو جوائن کیا تو سر نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی کہ آپ ایگریوڈ پرسن کے اوپر ریسرچ کریں. لیپ ٹاپ چھینا گیا اور کہا کہ یہ لائبریری میں بیٹھے ہیں. 1956 سے لے کر 2019 تک جتنی بھی ایسی ایم آر تھی, اس میں جہاں جہاں ایگریڈ ورڈ تھا اس کے میں نے پھر ساری ججمنٹس پڑھی, اور جو ہے ایکسل میں میں نے ایک شیٹ بنائی, اس میں تقریباً 400 پلس ججمنٹس وہ تھی جن میں ایگریڈ ورڈ آ رہا تھا. اسے ہوا کیا؟ اسے ہوا یہ کہ مجھے پتہ چل گیا اسٹارٹ میں ہی کہ یہ ججمنٹ جو ہوتی ہیں اس کے پارٹس کیا ہیں, فیکٹس کدھر ہوتے ہیں, اور ایک بندہ آرگومنٹس کر رہا ہوتا ہے وہ جج صاحبان لکھتے ہیں, پھر دوسرا بندہ آرگومنٹس کر رہا ہے وہ لکھتے ہیں, پھر جو ججز ہوتے ہیں اپنی آبزرویشن دیتے ہیں, پھر جو دونوں پارٹیز ہیں وہ کس طرح ججمنٹس پہ ریلائی کرتی ہیں, پھر کورٹ دونوں کو کلب کر کے جو فیصلہ دینا ہوتا ہے وہاں سے بھی اٹھاتی ہے, اپنی آبزرویشن دیتی ہے, ریلیونٹ لاز کو بھی پروڈیوس کرتی ہے, اور پلس تو یہ چیزیں ابھی مسنگ ہیں تھوڑی سی کسی حد تک. یہ پرابلم ہے. جب آپ جاتے پیسوں کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو میری یہ کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک ایڈوائز ہے کہ بھائی جب آپ پروفیشن میں بھی آ رہے ہیں تو آپ ڈونٹ تھنک فار منی, تھنک فار دا لرننگ, تھنک فار دا ڈیولپمنٹ, تھنک فار دا اسکل. پیسہ خود آئے گا, میں لکھ کے دیتا. سر آپ آرٹیکل بھی ماشاءاللہ لکھتے ہیں, اور آج صبح ہی میں نے ایک آرٹیکل آپ کا اسٹیٹس دیکھا, تو یہ کس چیز پہ آپ آرٹیکل لکھتے ہیں؟ سر بیسیکلی میرا ماننا یہ ہے کہ جو ایڈوکیسی ہے وہ لکھنے, پڑھنے, سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے. کیس جب آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک پٹیشن اور سوٹ کے فارم میں لکھتے ہیں, اور پھر دوسرے دن آپ کے جج صاحب کو آپ سمجھاتے ہیں. تو میری ایک ہیبٹ ہے یہ, اینڈ آئی ڈو رائٹ ونس ان اے ویک. میں ایک آرٹیکل لکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے وہ پبلش بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بک ریویوز بھی لکھتا ہوں میں. تو یہ جو صبح جو بات کریں یہ ہے ٹیکس ریجیمز ان پاکستان. تو میری جو بیسک پریکٹس ہے وہ اسپیشلٹی آپ کہہ دیں ہیں, دیٹس از اے ٹیکس اینڈ فسکل لاز ان پاکستان. یہ میں نے ایسے ایک کسی ملاقات ہوئی ادھر پی سی ہوٹل میں ہم بیٹھے تھے, تو کسی نے سوال پوچھا کہ سر ہم بار ہم پہ ٹیکس لگتا ہے نا, دن میں 3-4 بار ہم جو ہے نا ٹیکس کاٹا جاتا ہے, پھر بھی ایف بی آر کہتا ہے کہ ہمیں ٹیکس دو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں پاکستان کے اندر جو نظام ہے ٹیکسیشن کا, وہ ٹیکس کس طرح کاٹا جاتا ہے, کہاں کاٹا جاتا ہے, اور کن چیزوں پہ ٹیکس چارج ہوتا ہے, اور کن گڈس پہ لیوی ہوتا ہے, کن ٹرانزیکشنس کے اوپر ڈیڈکشن ہوتی ہے. تو یہ سارے میکینزم کو میں نے اس آرٹیکل کے اندر انکارپوریٹ کیا. تو اس میں بیسیکلی یہ لکھا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ پیسے ارن کرتا ہے, اور اس کی جو انکم ہے, پھر اس کی انکم کی کیٹیگریز ہیں کہ اس کی سورس آف انکم جو ہے وہ سیلری ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی بروکریج ہے, یا کوئی چھوٹا کاروبار ہے, یا کہ پراپرٹی سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں, یا کسی بزنس سے آ رہے ہیں, یا کوئی کیپٹل گین سے آ رہے ہیں, کسی رینٹ سے آ رہے ہیں, یا کوئی اور فری لانسنگ وغیرہ کام کرتا ہے, یا کوئی پینشن ہے. تو اس کا ایک ٹریٹمنٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو ایف بی آر جب بھی ٹیکس آپ کے ٹرانزیکشن پہ کاٹتی ہے اور آپ کے انکم پہ چارج کرتی ہے, تو اس کی ریجیمز ہیں. ایک ہے این ٹی آر, نارمل ٹیکس ریجیم, دوسری ہے ایف ٹی آر, فائنل ٹیکس ریجیم, ایک ہے سیپریٹ ٹیکس ریجیم, ایک ہے آپ کی پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم. اس میں کیونکہ آپ اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس لگتا ہے, پھر آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں بھی ٹیکس لگ رہا ہے, پھر آپ سیلری لے رہے ہیں وہ اس سیلری پہ ٹیکس لگتا ہے. اچھا, پھر آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں,
اس بزنس کے اندر آپ کچھ چیزیں باہر سے لے کے آ رہے ہیں، وہ جو امپورٹ ہو گئی، پھر آپ نے کوئی چیز مٹیریل لیا یہاں سے ڈومیسٹک سے، اس پہ ٹیکس لگ گیا، پھر آپ نے اس چیز کو کہیں بیچا تو وہاں سے پھر آپ نے ٹیکس لیا، اس بندے سے لے لیا جس کو ہم انپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر آپ نے آگے وہ FBR کو جمع کرانا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیز گھوم کے سارے مارکیٹ میں، یہ سیل ٹیکس کا میکنزم بتا رہا ہوں میں، ساری مارکیٹ سے گھوم کے ایٹ دا اینڈ کنزیومر آپ کے پاس آئے گی، میرے پاس آئے گی، ٹھیک ہے، تو ان ساری ٹرانزیکشن میں اسٹیج بائی اسٹیج ٹیکس لگتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ ٹیکس لگتا ہے، پھر بھی ہمیں ٹیکس مانگا جاتا ہے. تو جو چیز ہم کنزیوم کرتے ہیں اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے آپ کا سیل ٹیکس ہے، جو چیز ہم ارن کرتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کا انکم ٹیکس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو براڈر کیٹیگریز ہیں. تیسرا لا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اب یہ زیادہ اتنا ڈسکشن میں نہیں ہے، زیادہ تر انکم ٹیکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور سیل ٹیکس کو کیا جاتا ہے. فیڈرل ایکسائز اس کا ایک اسکیجول ہے، پرٹیکولر گڈس ہیں، ان ڈیوٹیبل گڈس ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، لیوی کی جاتا ہے، دیٹ از اٹ. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہیں کچھ پاورس جو ہیں صوبوں کو دیے گئے، تو اس میں صوبوں نے بھی اپنے قوانین بنائے ہیں، جو سیل ٹیکس آن سروسز، سندھ سیل ٹیکس آن سروسز ہے اور پنجاب سیل ٹیکس آن سروسز، اور پھر انہوں نے اتھارٹیز بھی بنائی ہیں، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے اور سندھ ریونیو اتھارٹی، یہ سارے بھی جسے کہتے ہیں آپ. تو اس طرح ٹیکس کا نظام ہے، اور فیڈرل لیول پہ FBR ٹیکس کے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے اور کلیکشن بھی کرتا ہے. تو اس کے پہ ٹریبونل بھی ہیں، کمشنر اپیلیں ہوتی ہیں، ٹریبونل میں اپیل ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں ٹیکس ریفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح اس میں پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ون وے ادر وے پبلک کو اویئرنیس دی جائے، اور سیشن بھی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر اور پریکٹس بھی کرتے ہیں. موسٹلی ہماری کمیونٹی میں ٹیکس پیئر لوگ نہیں بنتے، تو ان کی پینلٹیز، اور کیا ان کو ٹیکس پیئر بننا چاہیے، اور کم سے کم بھی کس جو ہے گورنمنٹ سرونٹ کو یا پھر بزنس مین کو زیادہ تر بننا چاہیے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ سوال از اے پبلک ایٹ لارج ہے. دوسرے جو سوال تو وکلا کے کام کیے ہیں، یا ہمارے جو نیو دوست آ رہے ہیں یا کمیونٹی ہے، یہ سوال بیسی اسے ہم کہتے ہیں پبلک ایٹ لارج. جو پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس بندہ آتا ہے اکثر، موسٹلی وین ایور اے پرسن وزٹس اس اینڈ ہی آر شی سیز کہ سر میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ ٹیکس آپ کو فائلر بننا یا ٹیکس فائل کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹیکس کا. صرف سسٹم کے اندر یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ میری انکم 1 روپیہ ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میرے گھر میں 2 برتن میرے نام کے ہیں، وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ لکھ لیں آپ. میرے اکاؤنٹ میں 4 روپے پڑے ہیں، وہ لکھ لیں آپ. میں نے 10 روپے کسی لینے ہیں، وہ ریسیبل میں لکھ لیں. میں نے نیکسٹ ایئر کسی کو 15 روپے دینے ہیں، وہ آپ لکھ لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ آج اس کے فوائد کیا ہیں؟ سسٹم نے کچھ ایسی چیزیں انکارپوریٹ اور لیجسلیٹ کر دی ہیں کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ 5 موٹے کام نہیں کر سکتے. ابھی باہر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی نہیں جا پا رہے. ایون آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ سر میں باہر جا رہا ہوں اور میں نے ایڈمیشن لینا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چیزیں دے دیں. آپ ویپن کا لیسن لے رہے ہیں تو اس میں NTN امپارٹنٹ ہے، فائلر ہونے چاہیے. آپ کسی ملک باہر ویسے ٹرپ پہ جا رہے ہیں، وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں، اس میں بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہے، کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت جب آپ فائلر ہوتے ہیں یا آپ اپنا NTN بنواتے ہیں، NTN تو آپ کا بنا ہوا، آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ کا NTN ہے. باقی ٹیکس پیئر بننا نہیں بننا، یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ میں اگر فائلنگ کروں گا تو مجھ پہ ٹیکس لگے گا. ایسا نہیں ہے. آپ ٹیکس سلیب میں آئیں گے تو ٹیکس آپ کے اوپر لگے گا، ٹیکس سلیب میں آئیں گے نہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سیلری کی. اگر 6 لاکھ سے کم آپ کی سیلری ہے تو ٹیکس سلیب میں آپ آتے نہیں تو ٹیکس لگے گا نہیں. آرٹیکل 77 کانسٹیٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ ٹیکس از چارج انڈر لا اونلی. ٹیکس از چارج انڈر لا. پھر کیا کہتا ہے لاسٹ میں اس کے ساتھ ہی ورڈ اونلی،
کہ جو قانون کہے گا اس پہ ٹیکس لگے گا, کسی بندے کی خواہش پہ ٹیکس نہیں لگے گا. تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر اسکیجول دیے ہوئے ہیں, اس اسکیجول میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی 6 لاکھ ہے تو کیا ہوگا, اگر 7 لاکھ ہے تو کیا ہوگا, اگر آپ کمپنی ہے تو آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی, پروگریسو ہے, پھر آپ کمپنی ہے تو پھر آپ کو ایکسپینسز بھی الو ہے نا, سیلری کی انکم کے ایکسپینسز الو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیکس پیئر بننا نہ بننا اس سے ٹیکس کا تعلق نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ ہر بندہ بنے. سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ ہر بندہ ٹیکس ریکارڈ میں ہو, ہمارے ریکارڈ میں ہو, اور کچھ بھی نہیں ہو. جب آپ آ گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کیوں نہیں بن رہے, اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے. تو پھر تو نوٹس آئے گا نا. دیکھیں ایک اوبلیگیشن آپ کے اوپر کہ آپ نے فائلر بننا ہے, اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے, لا کہتا ہے. تو آپ کیوں نہیں بن رہے؟ جب نہیں بن رہے, آپ جب ایک اوبلیگیشن کو فلفل نہیں کر رہے, جب بھی اوبلیگیشن فلفل نہیں ہوتی تو چارج کریٹ ہوتا ہے. جب کوئی کام کہا گیا آپ کو کریں, آپ وہ کام نہیں کر رہے, میننگ ایئر بے کیا ہے, کوئی گڑبڑ ہے نا, آپ وہ کر لیں. جب مجھے پتہ ہے میری انکم 6 لاکھ بھی نہیں ہے, اگر میں کوئی دکان چلاتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یار مہینے سے نا 50 سے 60 ہزار میری انکم ہے اس میں, اچھا اس میں میں رینٹ بھی دیتا ہوں, بجلی کا بل بھی دیتا ہوں, تو بچتے تو مجھے نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ اتنا سسٹم ہے ہمارے پاس, اس کی اگر انکم آپ پلس مائنس کریں گے, سیلریاں کاٹیں گے, آپ سب کچھ کاٹیں, کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. تو سسٹم تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایکسپینسز کاٹیں, لا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں مائنس کریں آپ, مگر آپ نے کرنا نہیں ہے. پھر نوٹس آتا ہے پینلٹی کا, 180 کی پینلٹی لگ جاتی ہے, آپ کے CNSE بلاک ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ظلم ہے. تو ٹیکس تو آپ نے فائل کرنا ہے, اور میں ہوں یا آپ ہوں, آپ نے فائل تو کرنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی گفتگو میں, نئے سوالات اور ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک سوچیں, سوال کریں اور بولنے سے نہ گھبرائیں. اللہ نگہبان.